सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इंसानों को सिसकियों पे मजबूर करने वाले, इंसानों को तड़पने पे मजबूर करने वाले, इंसानों को पैरों तले कुचलने वाले, सियासत और इख्तिदार की कुर्सी को सजाने के लिए इंसानी लाशों का अंबार लगाने वाले वो इंसान कैसे हो सकते हैं? वो दरिंदों से बदतर है जिनके दिलों के अंदर हमदर्दियां नहीं हैं, जिनके दिलों में प्यार नहीं है। आज लोग समझते हैं मुसलमान होने के लिए सिर्फ नमाजें जरूरी है, नमाज इस्लाम के अंदर है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इस्लाम का पहला पैगाम इंसानियत है। नमाज की फर्जियत अपनी जगह है, नमाज अफजलुल इबादत है, नमाज अशरफुल इबादत है, नमाज अहमुल इबादत है। लेकिन आज इंसानियत का दर्स नमाज के हवाले से किस तरीके से दिया जा रहा है? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अब आइए जरा दिल के कानों से मुस्तफा जाने रहमत की इंसानियत नवाजी को देखें, अंदाज़े इंसानियत नवाज देखें। खुदा की इज्जत की कसम, हुजूर ने इंसानों को जितना नवाजा है उतना हुजूर ने किसी को नहीं नवाजा। क्यों? वो हर आलम की रहमत है। किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया, वो इंसान बनकर क्या आए। फरिश्ते भी इंसान को रश्क की नजर से देखने लगे। इसीलिए हज़रत बेदम शाह वारसी ने कहा है, अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है, अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है। जब से सुना है यार लिबासे बशर में है, जब से सुना है यार लिबासे बशर में है। वो लिबासे बशर क्या पहन कर आ गए? बशरियत मेराज पा गई है, बशरियत उरूज पा गई है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के हबीब मेरे और आपके आका मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तय्यत व तस्लीम जो है, एक मर्तबा हुजरे आयशा से निकलते हैं। अब इस तारीखी वाक़े को और हदीस पाक को फ़कीर कादरी के अल्फाज के जामे में आप समझने की कोशिश करें। आमिना का लाल हुजरे आयशा से तुलू होता है, आमिना का चांद हुजरे आयशा से तुलू होता है। दिल में ये तमन्ना लेकर आज रात मसरूफियतों से फारिग है अल्लाह के रसूल आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारी जिम्मेदारियों से सुबुकदोश है आज की रात। और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमन्ना है कि हुजूर मस्जिद नबवी शरीफ की मेहराब में खड़े होकर के अल्लाह के रसूल तवील नमाज अदा करेंगे, हुजूर नबी करीम लंबी नमाज पढ़ेंगे। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज जो तलवारें दे दी गई है लंबी दाढ़ी वालों के हाथों में, शाम और यमन के अंदर, मिस्र और अल्लाह अकबर दुनिया के दूसरे ममालिक इराक वगैरह के अंदर अल्लाह अकबर कहकर किसी को ज़बा करना, मरे हुए को मारना, उस पे गोलियां चलाना, खुदा की इज्जत की कसम दाढ़ी कितनी भी लंबी हो सीने तक नहीं बल्कि नाफ तक आ जाए, दुनिया उन्हें मुसलमान समझे, हम तो उन्हें इंसान भी नहीं समझते। इसलिए कि जिसके दिल के अंदर इंस नहीं है, मोहब्बत नहीं है, वो हमारा है ही नहीं। उनके हाथों में तलवार यहूदियत की दी हुई है, सहूनियत की दी हुई है। इस्लाम अल्लाह अकबर किसी को इस तरह बेदर्दी से ज़बा करने की इजाजत नहीं देता। मुसलमानों, सोशल मीडिया पर ये जो गंदगी फैलाई जा रही है कि कलमा पढ़ के इंसानों को ज़बा किया जा रहा है, अरे नादान, कलमा पढ़ के तो जानवरों को भी ज़बा करना जायज नहीं है। कलमा पढ़ के तो जानवरों को भी ज़बा करना जायज नहीं है। कलमा पढ़ के इंसान को ज़बा करने की इजाजत किसने दी है? इसका मतलब ये जो कलमा पढ़ा जा रहा है, कलमे को बदनाम करने के लिए कलमा पढ़ा जा रहा है। वरना इस्लाम वो मजहब है जिस मजहब ने वुजू के अंदर दरिया के किनारे पानी को ज़ाय करने की इजाजत नहीं दिया, वो मजहब खून को ज़ाय करने की इजाजत कैसे दे सकता है? कैसे इजाजत दे सकता है? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अकबर, ये फितना है, ये दुनिया के अंदर इस्लाम को बदनाम करने की साजिश है। मेरे आपके रसूल आमिना के लाल मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे आयशा से तुलू होते हैं। हुजूर का चेहरा इतना हुस्न वाला था, साहबा कहते हैं हम जब चांद को देखते और रसूल पाक को देखते, निगाहें फैसला नहीं कर पाती कि हुजूर ज्यादा खूबसूरत है या चांद। हज़रत जाबिर इब्ने समूरा कहते हैं
جب میں نے حضور کو بغور دیکھا، حضور چاند سے زیادہ خوبصورت تھے، حضور کا حسن چاند سے زیادہ تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ کریں، آپ غور فرمائیں، آقا کی آج تمنا ہے کہ طویل نماز پڑھوں گا، اور طویل نماز کے اندر طویل قرات کروں گا، قرآن بہت دیر تک پڑھوں گا، نماز لمبی پڑھوں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی تمنا ہے میرے سرکار سید العالمین، قائد المرسلین، نبیوں کے امام، نبیوں کے تاجدار، بلکہ آبروئے نماز، جانے نماز، آبروئے عبادت، جانے عبادت، جس کی ادائے خود عبادت کی جان ہوا کرتی ہے، وہ رسول طویل نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے محبوب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے نماز شروع کرتے ہیں، دور سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی، دل کے کانوں سے سنیں۔ امام الانبیاء کی نماز ہے، کسی سوداگر کی نماز نہیں ہے، کسی تاجر کی نماز نہیں ہے، کسی بیوپاری کی نماز نہیں ہے، کسی عام انسان کی نماز نہیں ہے۔ ہماری نمازیں اللہ رب العزت کے قانون کی محتاج ہے، اور حضور جو کرے وہی قانون بن جاتا ہے، ان کی ادائیں قانون الہی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں دور سے ایک بچے کے رونے کی آواز حضور کے کانوں میں آتی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نماز پڑھتے پڑھتے اس آواز کو سن کر جو طویل نماز پڑھنے کا منصوبہ تھا اس کو تبدیل کر دیتے ہیں، نماز حضور مختصر کرتے ہیں۔ انسانوں، یہ پیغام انسانیت ہے اسلام کا، حضور نماز شارٹ کر دیتے، مختصر کر دیتے ہیں۔ کسی نے کہا ہے، غالباً اقبال نے کہا ہے کہ سجدے میں جھکے ناداں جب وقت قیام آیا۔ میری قوم کو پتا بھی نہیں ہے کہ سجدے کب کیا جاتا ہے اور کھڑا کب رہا جاتا ہے۔ وقت قیام سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، جب کھڑے ہونے کا وقت ہو اس وقت سجدے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ قوم سمجھتی ہے کہ سجدہ ہی سب کچھ ہے، سجدہ رکن ہے اسلام کا، سجدہ اسلام کے ارکان میں ہے، نماز کے ارکان میں ہے۔ بے شک جب سجدے کا وقت ہو تو پھر سجدہ ہی کیا جائے گا، لیکن جب الفت کا وقت ہو، جب محبت کا وقت ہو، جب ہمدردی کا وقت ہو، پھر اس وقت سجدے کو بہانہ بنا کر الفت سے منہ موڑ لینے والا اس کا سجدہ اس کو کبھی فائدہ پہنچا ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے حبیب نے اس ننھے سے بچے کی آواز سن کر نماز کو مختصر کر دیا، اور نماز شارٹ کرنے کے بعد اللہ کے حبیب اس آواز کی طرف تشریف لے گئے جہاں سے وہ رونے کی آواز آ رہی ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آواز پر چلتے جا رہے ہیں، لیکن یہ بھی حیرت کی بات ہے، مورخین بیان کرتے ہیں، حیرت تو اس بات پر ہے کہ یہود مورخین نے بھی، مستشرقین نے بھی اس واقعے کو اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آمنہ کا لال، عبداللہ کا در یتیم رونے والی اس آواز پر چلتے چلتے جب اس دروازے پر پہنچے، اتفاق سے مدینہ منورہ کے اندر اس وقت مخلوط آبادی تھی، مدینہ شریف میں صرف اس وقت مسلمان نہیں بستے تھے۔ رونے کی آواز جہاں سے آ رہی تھی میرے رسول نے دیکھا وہ کسی مسلمان کا گھر نہ تھا، بلکہ وہ ایک یہودی عورت کا گھر تھا، اور وہ یہودی بھی بڑی متعصب تھی، بہت زیادہ اس کے اندر تعصب موجود تھا، اس لیے کہ یہود کس کو کہتے ہیں؟ یہود کے متعلق اگر آپ کو قرآن میں پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، دنیا کی سخت دل، سب سے زیادہ سخت دل قوم، دنیا کی سب سے بدترین قوم جسے یہود کہا جاتا ہے، انجیل اور تورات کے اندر تبدیل اور تحریف کرنے والے، اللہ رب العزت کی کتابوں کو بدلنے والے، انبیاء کو ناحق قتل کرنے والے، نبیوں سے زبان درازی کرنے والے، انبیاء کو سوال کر کر کے پریشان کرنے والے، جتنی گندگی قوم یہود کی اللہ نے بیان کی ہے قرآن میں، اتنی کسی قوم کی بیان نہیں کی ہے۔ یہ یہود ہے، یہود جس کی دوستی کو قرآن نے حرام کہا ہے۔
جس کے ساتھ دوستی کو قرآن جائز نہیں کہتا۔ حدیث پاک میں ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو یہود پتھروں کے پیچھے چھپیں گے، تو پتھر کہیں گے کہ یہ ہمارے پیچھے چھپے، ان کو ختم کرو۔ یہ قوم یہود ہے، لیکن قربان جائیں کریم آقا کی کریمی پر، بندہ نواز آقا کی بندہ نوازی پر، غریب پرور آقا کی غریب پروری پر، حضور نے دیکھا کہ یہودی عورت کے گھر سے بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ سرکار نے دروازے پہ دستک دی۔ رات کا پچھلا پہر ہے، شروع رات کا وقت نہیں، رات کا پچھلا پہر ہے، شاید قدسیان فلک اس وقت دعاؤں کے استجاب کے لیے مدینہ منورہ کی زمین پہ نزول کر رہے ہوں، خدا کی رحمتیں عبادت کرنے والوں کی بلائیں لے رہی ہو۔ ایسے وقت میں آپ روئے مصلی و محراب ایک یہودی عورت کے گھر پہ کھڑے ہو کر اس کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے۔ قربان جائیں دروازے پہ دستک ہوئی، رات کے آخری پہر میں اندر سے ایک کرخ والی آواز آئی، تلخ آواز آئی، کون ہیں آپ؟ جواب دیا گیا میں محمد ابن عبداللہ ہوں، عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں۔ سمجھ لیا گیا کہ یہ محمد کون ہے۔ اللہ اکبر، اندر سے آواز آئی اتنی رات کو محمد کے میرے گھر کام کیا ہے؟ محمد کو میرے گھر کام کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا تیرا بچہ رو رہا ہے، بس اسی وجہ سے ہم تیرے گھر آئے ہیں۔ اندر سے آواز آئی بچہ میرا روتا ہے، تیرا بگڑتا کیا ہے؟ خدا کی عزت کی قسم، یہ نشتر والے جملے جو دل پر تیر کی طرح جا کر کے لگتے ہیں، یہ بات کوئی اپنا بھی سنتا تو منہ پھیر کر چلا جاتا، لیکن قربان جائیں اس رحمت تمام پر، رحمت عالمیان پر، اس انسانیت کی آبرو پر میرے کریم آقا سے جب کہا بچہ میرا روتا ہے تیرا بگڑتا کیا ہے، میرے کریم آقا نے فرمایا خدا نے مجھے ایسا بنا کر بھیجا کہ کسی کا رونا میں برداشت نہیں کر سکتا، کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ میرے رسول نے اس یہودی عورت سے فرمایا بچہ تیرا روتا ہے، خدا نے طبیعت ایسی بنائی کہ کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ یہاں ایک بات اور یاد آتی ہے، یا رسول اللہ ایک بچہ رویا آپ اتنا تڑپے تھے، یہاں تو پوری امت رو رہی ہے۔ حضور آپ کی پوری امت رو رہی ہے، حضور کی تڑپ قبر انور میں کیا ہوگی، آقا کی بے قراری کیا ہوگی۔ لیکن افسوس ہم تو تڑپانا جانتے ہیں، ہم تو مرہم رکھنا ہی نہیں جانتے، ہم تو زخم لگانا جانتے ہیں، ہم تو زخموں پہ مرہم رکھنا ہی نہیں جانتے۔ اگر کوئی کسی کے ساتھ اخلاق سے پیش آ جائے تو ہم اس کے اخلاق اور اس کی نیت پہ بھی سوالیہ نشان کھڑا کرتے ہیں۔ یہ رسول اللہ کی تعلیمات نہیں ہے، اللہ کے حبیب کا فرمان ہے۔ میرے نبی وہ تھے جنہوں نے کافروں کی آمد پر چادریں بچھا دی، کافروں کی آمد پہ چادر بچھائی، ہم اپنوں کی آمد پہ کھڑے ہونے کا ظرف نہیں رکھتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی کہ حضور علیہ السلام نے کافروں کا بوجھ اٹھایا، ہم اپنوں کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں۔ ارے جو اپنے ماں باپ کا بوجھ نہ اٹھائے وہ کافروں کا بوجھ کیا اٹھائے گا؟ حد تو یہ ہے، مسئلہ تو یہ ہے۔ اللہ کے محبوب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ تیرا روتا ہے، بے چینی مجھے ہے، بتا تیرا بچہ کیوں روتا ہے، کیوں رو رہا ہے تیرا بچہ؟ ظاہر سی بات ہے میرے نبی کے لہجے کی شان یہ تھی کہ وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں، وہ سخن دل نواز جس سے سخن میں راج پاتا ہو۔ سرکار ابد قرار نے فرمایا بچہ تیرا روتا ہے، بے چینی مجھے بتا روتا کیوں ہے؟ اس نے اندر سے جواب دیا رونا اس لیے ہے کہ میرا شوہر سفر میں گیا ہوا ہے اور بہت دن ہو گئے واپس نہیں آیا۔ اس دور کے سفر بھی بڑے لمبے لمبے ہوتے تھے، تو کہا کہ وہ ابھی تک واپس نہیں آیا اور گھر میں جو سامان چھوڑ کے گیا تھا اس میں سے تیل ختم ہو گیا ہے، تیل ختم ہوا، چراغ بجھ گیا، چراغ بجھا، اندھیرے سے میرا بچہ ڈر کے روتا ہے۔ میرے کریم آقا سراج منیر نے اس عورت سے کہا انتظار کر۔ سرکار اپنے گھر گئے، حضور کے گھر میں ایک ہی چراغ تھا، سرکار نے حجرہ عائشہ سے وہ چراغ نکالا اور نکال کر کے اس عورت کے گھر میں چراغ رکھا۔
گھر میں روشنی ہوئی. روشنی کیا ہوئی کہ وہ بچے کا رونا بند ہو گیا, بچہ چپ ہوا, حضور مسکرائے اور پھر مسجد نبوی میں تشریف لائے. حضور نے اپنے گھر کا چراغ اس کے گھر میں رکھا. حضور کے گھر میں بظاہر اس وقت ایک ہی چراغ تھا, سراج منیر کے گھر میں اس وقت ایک ہی چراغ تھا. سرکار نے اپنا چراغ اس کو دے دیا کہ اس کا بچہ نہ روئے. یہاں تو محلے میں میرے گھر کا کچرا تیرے گھر پہ کیوں, تیرے گھر کا کچرا میرے گھر پہ کیوں, اسی پہ ایک دوسرے پہ کیس ہوتے ہیں, ایک دوسرے پر کا مرڈر ہوتا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں ہوتی ہیں. وہاں گھر کا چراغ دوسرے کے گھر میں روشن ہو رہا ہے. یہ دین ہے, دین اسے کہتے ہیں. آپ کہاں ہیں دین کے پاس, اور دین سے کتنے دور ہو گئے ہیں ہم. جمعہ کی صرف 2 رکعت نماز پڑھ کے مسلمان بننا چاہتے ہو. گھر میں قرآن مقدس رکھ کر کے دھول اس پر تہ بتہ جمتی جا رہی ہے. کبھی قرآن پڑھا یہ سوچ کر کہ قرآن کہتا کیا انسان سے. کبھی سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ کیا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے زندگی گزارتے تھے. گھر کا چراغ مصطفیٰ جان رحمت نے وہاں دے دیا. یہاں تو یہ ہے کہ دوسرے کے گھر کا پانی اپنے گھر کے آنگن میں گرا تو مسلمان اس پہ بھی لڑتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ جھگڑے اگر کسی کے محلے میں ہوتے تو مسلمانوں کے گھروں میں ہوتے. یہ قوم کا حال ہے. کسی کا بچہ کسی کے بچے کو مار دے تو یہ نہیں کہتے کہ چلو وہ بھی تو اپنا ہی بچہ ہے, ہم اس بچے کو خود مارتے, بڑے مارتے اس بچے کو, میرے بچے کو کیوں مارا. دین نہیں سیکھا, دین نہیں سیکھا. روح دین اٹھتی چلی جا رہی ہے. سرکار واپس آ گئے, حضور اپنی نماز میں مصروف ہو گئے. صبح ہوئی, خدا کا کرنا کہ وہ یہودی اپنے گھر آیا, گھر میں قدم رکھا, گھروں کی چیزوں پہ نظر ڈالی. ایک چھوڑ گیا تھا, دوسرا چراغ گھر میں دیکھا تو بیوی سے پوچھا, ایک چراغ چھوڑ کے گیا تھا دوسرا آیا کہاں سے. اس یہودی نے کہا ایک چراغ چھوڑ گیا تھا دوسرا آیا کہاں سے. اس نے پوری رات کی داستان بیان کی. جب پوری رات کی داستان اس نے بیان کی تو کہا کہ چلو اب دوسری باتیں بعد میں ہوگی, پہلے محمد کے گھر کا چراغ لوٹا دیں گے. اور وہ چلا چراغ لوٹانے, لیکن جب چراغ لوٹانے کے لیے چلا تو حضور کے سامنے آیا. پھر وہی بات, مکھ چندر بدن شاشانی ہے, وہی ابرو وہی پلک جو تیر اور کمان کی طرح ہمیشہ تیار رہتی تھی. حضور کے بال بالکل پلک کے سیدھے سیدھے تھے, حضور کے بال پلک کے بالکل سیدھے سیدھے تھے, اور ابرویں جھکی ہوئی تھی کمان کی طرح. بلکہ اس کو دیکھنے والے اپنے تخیل میں بات کرتے ہیں, ان کی زلفیں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے, ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے. حضور کو دیکھا, حضور یہ چراغ لے لیں. حضور نے مسکرا کے استقبال کیا, بس دل فتح ہو گیا. دل فتح کیا ہوا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ, رات اپنے گھر کا چراغ میرے گھر میں جلا کر آپ نے میرے گھر کا اندھیرا دور کیا, اب کلمے کا چراغ جلا کر میرے دل کا اندھیرا دور کر. انسانیت نوازی کا فائدہ یہ